अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा अहमद है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन फेसबुक लाइव सेशन में। और आज का एक बहुत अहम दिन है जिसमें हमें कोशिश ये करनी है कि आज के अहम दिन की मुनासबत से कुछ अहम शख्सियात उनके नज़रियात और ख्यालात आपको आगाह करें। लेकिन आप यकीनन ये सोच होंगे कि वो अहम दिन क्या है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को यकीनन पता है, याद है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं रिमाइंड कराती हूँ कि आज 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर वो हिस्टोरिक डे है कि जिस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। इसके पीछे एक तवील दास्तान है, इसके पीछे एक तवील जदोजहद है। न सिर्फ ये कि क़याम के पीछे भी एक जदोजहद है, एक नज़रिया रहा है, बल्कि आगे पाकिस्तान की भी जदोजहद के भी सफ़र को भी हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। और एक चीज़ मैं मज़ीद बताना चाहूँगी कि बल्कि मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के दिन के हवाले से अपने तमाम व्यूअर्स को, खास तौर पर पाकिस्तानियों को, न सिर्फ पाकिस्तानियों को लेकिन हमारे वो व्यूअर्स जो कि फेसबुक लाइव सेशन के ज़रिए हमें पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं। खास तौर पर हमारे बांग्लादेश में जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हमारे व्यूज़ हमारे जो भी चैनल है उसकी नशरियात को देखते हैं, जो हमारे वीडियोज़ होते हैं अपलोड, उस पर आपकी राय और आपके जो भी व्यूज़ होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं हमारे साथ। इसके साथ इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री और उसके इम्पैक्ट को रीजन के अंदर जो है उसको अगर जानना चाहते हैं तो भी वो हमें ज्वाइन करते हैं हमारे सेशंस के अंदर। तो तमाम को भी वेलकम करना चाहूँगी अपनी तरफ से और अपनी हम पाकिस्तान की टीम की तरफ से। अच्छा, ये तो बात हो गई कि बात आज हम करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम, और इसमें जो ख़ास बात होगी जो डिस्कस होगी वो ये जानने की कोशिश होगी क्या इसके पीछे सिर्फ सियासी इसके महरिकात थे या नज़रिया था। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसपे आज तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स डिबेट करते नज़र आते हैं। तो इससे अच्छा हमें मौका नहीं मिलना था, ना फोरम मिलना था इतना अच्छा कि जहाँ हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो शख्सियात मौजूद हैं वो बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज की बहुत अच्छी डिस्कशन में जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं उससे पहले मैं आपका तारुफ करवाती हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दन सबसे बात करेंगे। तो मेरे बाईं जानिब जो हैं ख्वाजा सलमान साहब मौजूद हैं, ये सीनियर मुस्लिम लीग रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग सिंध के नायब सदर भी हैं। इसके अलावा कराची में मुकीम बंगालियों बिहारियों के सरपरस्त भी हैं, आप ख्वाजा खैरुद्दीन साहब के साहबजादे हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार इनका तारुफ है और इसी मुनासबत से इनको हमने अहम जाना कि शामिल गुफ्तगू रखें और जो भी इनकी पूरा हिस्टोरिक एनालिसिस है पाकिस्तान, मुस्लिम लीग और कायदे आज़म और बाकी तमाम लीडर्स के हवाले से वो हमें आज ही बताएंगे। इनके साथ मौजूद है आका मसूद साहब जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं तारुफ करा देती हूँ क्योंकि ये एक क्रेडेंशियल जो शेयर करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। आका मसूद साहब जो है मारूफ और बहुत ही मोतबर मीडिया जर्नलिस्ट हैं, आजकल फाइनेंशियल डेली और औसाफ के साथ वाबस्ता है, लेकिन इनका एक 50 साल का जो है तजुर्बा रहा है सहाफ़त के अंदर। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में शामिल रह चुके हैं जो कि हुकूमत थी फारूक लकारी साहब और मेराज खालिद साहब की। तो इस दौरान भी आपने अपनी वजारत की जो फ़राइज़ मनसबी अंजाम दिए हैं और इसके हवाले से भी वो पाकिस्तान की सियासत को खासतौर पर बहुत करीब से देखते हैं, तो उनकी राय हमारे लिए यकीनन बहुत अहम होने जा रही है। इसके साथ हमारे पास आका मसूद साहब के बराबर में तशरीफ़ रखते हैं कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब। ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप कई टीवी चैनल्स पे इनको देखते रहे हैं। इनके दिफाई और सियासी तज्ज़ियात के ऊपर आपने यकीनन इनकी जो मालूमात और इनके हक़ाइक़ से भरपूर जो एनालिसिस होता है उसको यकीनन आप हमेशा इससे महसूस होते रहे होंगे। कर्नल मुख्तार भट्ट के हवाले से एक और बहुत अहम बात है जो मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है आपकी एक तवील सर्विसेज रही हैं और आप तनख्वाह इम्तियाज़ जो हैं वो भी हासिल कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रेडेंशियल है जो कि ये। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और मज़ीद बताना चाह रही हूँ कि कर्नल मुख्तार भट्ट साहब से मेरी बात हो रही थी अभी सेशन शुरू होने से पहले, तो उन्होंने ये भी बताया कि कई सरकारी बड़े इदारों के अंदर ये अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और हर मुमकिन हद तक इन्होंने पाकिस्तान की जो अहम डिपार्टमेंट्स हैं, अहम इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं जैसे PI है, PIA है, स्टील मिल है, इनके अंदर इन्होंने हर मुमकिन जो बेहतरी है, जो इक़दामात है वो लाते रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो मौजूद हैं ख्वाजा समी अस्करी साहब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि न सिर्फ एक कराची शहर की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत है बल्कि एक बहुत ही मंझे हुए सियासी और तजियाकार भी हैं।
لیکن ان کا مزید تعارف جو آج کے حوالے سے اور معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نواب آف ڈھاکہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. سر سلیم اللہ جو کہ نواب آف ڈھاکہ تھے اور جن کی تمام تر کوششوں کی باعث 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا, اور نہ صرف عمل میں آیا, اس کے بعد بہت تیزی سے جو ہے اس نے اپنی جگہ بنائی انڈیا کی مشکل ترین پالیٹکس کے اندر, برٹش انڈیا کی مشکل ترین پالیٹکس کے اندر. جس طرح سے سر سلیم اللہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو نہ صرف یکجا رکھا, اس کو بہت ہی ایکٹیو رکھا, اور اس کے بعد بڑے صغیر سے نکال کے اس کو لندن اور آگے تک پہنچایا, اس کے میسج کو, اس کے مشن کو. تو اس حوالے سے ہماری ساری گفتگو رہے گی سر سمیع عسکری صاحب سے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو پینلسٹ ہیں یہ ان کو میں ہر دفعہ انٹروڈیوس اس طرح کراتی ہوں کہ یہ نسبتاً ہمارے جو نوجوانوں کے نمائندے ہیں. افسار احمد صاحب تو کسی تعارف کا اس لیے محتاج نہیں ہے کہ آج کل ہم پاکستان کے ہی چینل پہ ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ قائد اعظم زندہ باد جو کہ خصوصی ٹریبیوٹ سانگ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے, اور پہلی دفعہ پاکستانی ہسٹری میں یہ ہوا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس نے مل کے یہ نغمہ جو ہے اسٹوڈنٹ سے مل کے نغمہ گایا ہے. اس کے شاعر بھی ہیں, اور اس کو اوور آل کنسیو کرنا جو ہے یہ ان کا ہی کارنامہ ہے. اور اس کے علاوہ بے انتہا یہ نغمے بے شمار خوبصورت نغمے ملی نغمے جو ہیں وہ تخلیق کر چکے ہیں. خاص طور پہ لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں, ان کی شان میں بھی پہلا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو نغمہ تیار کیا ہے, جو لکھا ہے, وہ بھی افسار احمد صاحب کا کریڈٹ ہے. تو ہم سب لوگوں کے اوپر ان کا بہت بڑا قرض ہے, ان کے الفاظ کا بہت بڑا قرض ہے کہ جس نے ان عظیم شخصیات کی محبت کو دوبارہ سے ہمارے دلوں میں اجاگر کیا. انصف رضا فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انصف رضا فاطمی کو کراچی میں یونیورسٹیز میں اور خاص طور پہ جو ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ تو ایک اسٹینڈرڈائز نیم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ایوری بڈی وڈ لک فارورڈ ٹو ہم کہ وہ حاصل کر سکے وہ تربیت, وہ دلائل دینے کی قوت اور صلاحیت, اور اس کے ساتھ ہی اپنے جو پوائنٹس ہیں, اپنے جو انالیسس ہے اس کی بنیاد پہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کنونس کرنے کی جو صلاحیت ہے انصف رضا فاطمی صاحب. اور ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت بھی ہیں, ان کا کافی اثر و رسوخ ہے نہ صرف کاروباری حلقوں میں بلکہ پاکستان سے باہر کے بھی کاروباری حلقوں میں, کیونکہ آپ ای کامرس سے وابستہ ہیں تو ایک بہت بڑا ایک انفلوئنس ہے ان کا پاکستان اور پاکستان سے باہر کی ٹریڈ میں. اس میں لوگوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور پاکستان کو بہت شاندار طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. انصف آپ کو اور تمام کو بھی ویلکم کرتی ہوں, لیکن ہمارے پاس ایک ابھی ہماری ٹیم کو نیا جوائن کیا ہے محمد مصطفیٰ رضا صاحب نے, اور یہ ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. ویسے تو یہ تدریس سے وابستہ ہے, لیکن میں ان کو چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ان کا ایک وسیع مطالعہ ہے, اور جو یہ بھی اگین کہ بہت ڈائیورس فیلڈ کے اندر یہ مطالعہ کرنے کی اور ریسرچ کرنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں. پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, پاکستان اسٹڈیز, پاکستان ہسٹری اینڈ اسلامک اسٹڈیز. تو یہ مصطفیٰ رضا سے بھی ہم سوالات کریں گے تو آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا. آپ سننے والے بہت ہی زبردست ڈسکشن, بہت ہی رچ مائنڈز ہیں ہمارے پاس آج ماشاء اللہ, اور ایک کے بعد ایک ہم سب سے سوالات کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ پلیز رہیے گا. صرف یہ نہیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں, بلکہ کوشش ہی کیجیے گا کہ اگر کوئی سوال یا کوئی کامنٹ آپ ہمارے ڈسکشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کو لگتا ہے تو کامنٹ کے ذریعے آپ ضرور اس میں دیجیے گا, تاکہ پھر ہم رائٹ اوے اس کا آنسر بھی لے سکیں اپنے آنریبل گیسٹ سے. تو یہ تو ہو گیا سب کا تعارف, اور اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سمیع عسکری صاحب, آپ سے میں بات کی ابتدا کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس خاندان سے ہیں جس کا اس زمین پہ یعنی عرض پاکستان پہ بہت بڑا احسان ہے, اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ ہم اس کے لیے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں اور بہت فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں. آپ ہماری میزبانی کر رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھی میزبانی کی ہے, ہمیں بہت اچھا لگا دوبارہ آپ کا گیسٹ بن کے. تو اب آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے ہم شروع کریں گے تو شاید یہ زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پورا ایک سیاق و سباق ہے. تو آپ مجھے اسی بات کا پہلے جواب دینے کی کوشش کیجیے گا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو قیام ہے یہ کیا صرف ایک سیاسی ضرورت تھی یا کوئی نظریہ بھی تھا اس کے ساتھ؟ السلام علیکم جی, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, اور اس اگست گیدرنگ کے ساتھ لولی اسپیکرز ٹوگیدر. اصل میں مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ تو فائنلٹی تھی فار دا اسٹرگل. ہمیں ایکچولی مسلم لیگ کا قیام سے پہلے 1857 کو دیکھنا پڑے گا کہ جو انگریز اس کو وار آف میوٹنی کہتے تھے اور بر صغیر میں اس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے تھے,
کیونکہ آفٹر دی 1857 وار مسلمان بہت برے حال میں تھے. ان کو انگریز کی سپورٹ بالکل نہیں تھی. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. نہ تو ان کو کوئی نوکریاں ملتی تھی, نہ تو وہ گورنمنٹ میں کہیں تھے, نہ تو گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن تھی. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے, اس زمانے میں the Muslims of the Indian subcontinent were about 13%. لوگوں کو شاید نہیں پتا, تقریباً 13% تھے, مگر کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. Of course there are princely states which is a different matter. تو پہلا جو اس کی ابتدا ہوئی ہے, سر سید احمد صاحب نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جا رہے ہیں, دوسرے لوگ کیوں انڈیا میں بہتری کر رہے ہیں ہم سے. ایک تو ہماری یہ سوچ تھی شاید کہ ہمیں انگریزی نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں ایجوکیشن نہیں لینا چاہیے, یہ ایک سوچ تھی. رائٹ اور رانگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. مگر سر سید صاحب نے پہلے علی گڑھ میں اسکول بنایا سب سے پہلے, اور وہ تاریخ ہے 1873 میں. تو یہ مسلم لیگ سے پہلے کی بات ہے. اور وہ علی گڑھ اسکول کے بعد اسی کو پھر انہوں نے کالج بھی بنا لیا 1877 میں. یہاں سے ایکچولی ابتدا ہوتی ہے مسلمانوں کی چینج کی, ذہن سازی کی. بالکل, کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں, ایجوکیٹ ہوتے ہیں, آپ کی روشن خیالی آتی ہے, سوچ آتی ہے, سمجھ آتی ہے کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے. اور آپ بہت آرگنائز بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ انسٹیٹیوشن کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایمفسس تھا ایجوکیشن پہ. اس سے فائدہ ہوا کہ ہمارے بہت سے ینگ لوگ مسلمان ایجوکیٹ ہونا شروع ہو گئے. لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ یونیورسٹی جو بنا ہے وہ 1920 میں بنا ہے, ناٹ ان ارلیئر دین دیٹ. سر سید صاحب کی وفات ہو گئی تھی اس ٹائم تک. بٹ بہت سارے مسلمان, دا پیپل ہو آر ویل ٹو ڈو یا کہہ لیں, وہ کالج جاتے تھے, اور وہاں سے یہ شروع ہوا کہ جناب ایجوکیٹ کریں اپنے کو. اس دوران مسلمانوں نے یہ بہت سوچا کہ ہمیں اپنی ایک ایسوسیشن, تو اس میں بہت ماڈرن فیڈریشن بھی بنی, یہ بھی بنی. مگر ایک دن آتا ہے کہ جب میں اس کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, 1877 میں, سوری ناٹ 1877 بٹ میں اپالوجیز, میں ذرا تاریخ مجھے یاد نہیں آ رہی, اس لیے میں لکھ بھی رہا تھا کہ وہ 1800 میں ایک مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے لیے اسٹارٹ ہوا. تو پھر سب مسلمان اس میں جوائن کی انہوں نے, اور ایجوکیشن کے اوپر زیادہ کام کیا. اچھا, دا ڈیٹ واز ایکچولی 1886, اور یہ ڈیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ 1 سال بعد تھا آفٹر آل انڈیا کانگریس واز فارمڈ, وچ واز فارم ان کیلکٹا. تو جب کانگریس بن گئی تو مسلمانوں نے بھی سوچا کہ فیڈریشن ہونی چاہیے. مسلم لیگ کام میں نہیں آئی تھی, تو یہ بنا ہے 1886 میں. تو یہ ریئیکشن کے طور پہ تھا یا پہلے سے پلان میں تھا؟ اسی ایک یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی, ان کی آواز نہیں سنی جا رہی, ایجوکیشن نہیں مل رہی, ان کی پارٹیسپیشن ان گورنمنٹ نہیں مل رہی, پارٹیسپیشن ان دی لیگل فیٹرنیٹی نہیں مل رہی, اس پہ کچھ نہیں مل رہی. تو یہ ہوا اس ٹائم تک. اس دوران یہ ہوا کہ اور یہ چلتا رہا. مسلمانوں کی زیادہ میرا خیال ہے بات آگے نہیں بڑھی پولیٹیکلی. ان 1901 نواب سر سلیم اللہ became a نواب at the age of 30. وہ بڑے ڈائنامک آدمی تھے, وہ سوچتے تھے کچھ چیز کرنے کی. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ بنی کس طرح. تو انہوں نے جب یہ بن گئے وہ, اس کے بعد وہ ایکچولی برٹش گورنمنٹ میں کمشنر بھی تھے, ڈپٹی کمشنر. تو ان کو ویز آف ہاؤ ٹو رن تھنگس سمجھ آ گئی. تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن سر سلیم اللہ کی جو پوری اگر ہم کی, حالانکہ ہی لیوڈ فار 43 ایئرس اونلی, لیکن جو انہوں نے پورا ٹائم اسپینڈ کیا ہے وہ سوشلی بہت زیادہ ویل کنیکٹیڈ ہے اپنی سوسائٹی سے, اور فلنتھراپسٹ بھی تھے, اور انہوں نے وہاں پہ اسکول کالج یونیورسٹیز بھی بنا کے دی. تو شاید ایسے شخص کے دماغ کے اندر جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کے سولوشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں.
یا اس کے لیے راستہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سوچ اگر آپ کی اچھی ہو جی اور آپ بیٹرمنٹ فار دا پیپل کریں تو آپ کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے سوچ. اور یہ چینج مسلم لیگ کا اس لیے آیا کہ آپ کو شاید پتا ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتا, میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ 1905 میں پہلا پارٹیشن ہوا which was a political move. لارڈ کرزن نے کیا تھا نواب سلیم اللہ کے کہنے پہ ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال got partitioned in 1905. That was the time ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب پولیٹیکل اویئرنیس آ رہی ہے, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اچھا جب 1906 کا بجٹ سیشن ہو رہا تھا تو دا وائس رائے انہوں نے پہلی بار اناؤنس کیا ان دا بجٹ سیشن ان انگلینڈ کہ ہم پولیٹیکل ریفارمز کریں گے. اس سے پہلے نہیں تھا کرنا. اور اس کے بعد تقریباً 35 مسلمان went to شملہ to meet them, جس میں یہ بات ہوئی کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی ہونی چاہیے اگر ان کی آواز سننی ہے 30% آف دا ہول آف انڈیا. کچھ لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ جب مسلم لیگ بنا تو برما واز پارٹ آف دا مسلم لیگ ممبرشپ. شاید لوگوں کو پتا نہیں, میں کہتا ہوں کہ 10 ممبر تھے کونسل ممبرس برما, لوگوں کو شاید پتا نہیں. تو اس کے بعد آفٹر دیٹ کانفرنس جو میٹنگ ہوئی, جب 1906 میں ایجوکیشن میٹنگ ہو رہی تھی جو 27 دسمبر کو سٹارٹ ہوئی اور 30 دسمبر کو ختم ہوئی, اس میں یہ 3000 مسلمان فرام آل اوور انڈیا آئے ہوئے تھے آن دی انویٹیشن آف نواب سلیم اللہ فار دیٹ کانفرنس, اور وہ ایجوکیشن کانفرنس. اس میں یہ ڈسکشن ہوا کہ اب ہمیں وائس بھی چاہیے پولیٹیکلی. تو تب ایٹ دی اینڈ آف دیٹ 1906 میں مسلم لیگ واز فارمڈ فار دا ریپرزنٹیشن آف دا مسلمانس ان دا انڈین سب کانٹیننٹ اینڈ برما. سر اس کی جو 3 مین آبجیکٹیوز ہیں مسلم لیگ کی فارمیشن یا اس کی اسٹیبلشمنٹ کے, اس میں سے ایک آبجیکٹیو جو تھا جو کہ کافی زیادہ کتابوں میں بھی مینشن ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو مسلمان ہیں سب کانٹیننٹ کے, ان کے دلوں میں یا ان کے بیہیویئرز میں لوائلٹی ہو ٹورڈز دا برٹش راج. We have to be factual and understand. They were the rulers at that time. یہ کہنا کہ جی وہ نہیں, وہ گورنمنٹ تھے. کیونکہ پالیٹکس آف ایجوکیشن سے کچھ ملنا نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹنسی سے گورنمنٹ کو ٹیکل کریں گے تو نہیں ہوتا. You have to be politically oriented. تو ایک پوائنٹ وہ بھی تھا. That was the strategy. Yeah, obviously, that you have to work within the framework of the government that in that time. So that لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو برٹش کے لیے, مگر they were the government. So we cannot negate that fact کہ وہ گورنمنٹ نہیں تھے. They were the government. اسی سینیریو میں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور مگر ان کی سوچ کسی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا 1906 میں کہ اب ان کو پولیٹیکل وائس چاہیے. That's why the Muslim League came into being. جس سر کا بہت ہی جامع اور سے کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے یہ بھی تھا کہ اس میں کچھ انکشافات بھی تھے, اور آج کی جو سٹنگ ہے اس کا مقصد بھی یہ کہ ہمارے ویورز تک وہ باتیں بھی پہنچے جو عموماً یا تو ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی ہوتی ہیں یا ہمارے جو بھی میڈیا کے اوپر جتنی بھی چیزیں پبلش ہوتی ہیں شاید وہ ان چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے فار اینی ریزنس. تو سر کی طرف سے بہت اچھا ایک پورا مختصر ہی میں کہوں گی کیونکہ آپ بہت ڈیٹیلس بھی, لیکن آپ نے مین جو پوائنٹس ہیں ان کو ایک اچھی طرح سمرائز کر دیا. تو کم از کم ہمیں بیک گراؤنڈ کے حد تک ہم کلیئر ہو گئے کہ واٹ واز دا نیڈ آف کریٹنگ مسلم لیگ آن دیٹ ٹائم. اور اس میں سے جو سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے جو میں جس پہ سوال کرنا چاہوں گی خواجہ سلمان صاحب سے, کہ آپ کا بھی تعلق ایک ایسے ہی گھرانے سے ہے جن کا پاکستان کی نہ صرف تعمیر بلکہ اس کے بعد اس کا پولیٹیکل پورا پروسیس آگے لے جانے میں کردار رہا ہے, اور اب ابھی تک اس کردار کو نبھا بھی رہے جو جمہوریت کا کردار رہا ہے. میرا سوال سلمان صاحب یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ جس طرح اسٹیبلش ہوئی تھی وہ ایک جمہوری طریقے سے اسٹیبلش ہوئی, وہ ایک جمہوری طریقے سے چلی بھی, لیکن ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کے قیام کے بعد وہ بہت جلدی اپنے ٹریک سے ہٹی ہے. میں تو سب سے پہلے اس موقع پر نواب سر سلیم اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. نواب سر سلیم اللہ کو میں 19ویں اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیاستدان تصور کرتا ہوں. مسلم لیگ کا قیام انہوں نے ایک نظریاتی بنیاد پر رکھا. وہ مسلمانوں برصغیر کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے تھے مسلم لیگ پلیٹ فارم سے. ساتھ ساتھ
وہ بہت دورندیش اور سیاستدان تھے. وہ آج کا اور 50 سال کے بعد کا جو منظر ہے اپنے نظر میں رکھتے ہیں. اس کو بنیاد رکھ کر انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی اور مسلم لیگ کو جس انداز پہ بر صغیر میں انہوں نے منظم کیا, میں سمجھتا ہوں ان کو آج تک بھی پاکستان کا بچہ کو ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مسلم لیگ اپنے ٹریک یا جو اصول نواب سچلوں نے بھی متعین کیا تھا اس سے ذرا انحراف کر گیا یا کچھ کر, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انحراف کیا. نواب سچلوں نے بنیاد ڈال دی اور اسی بنیاد کو آگے بڑھا کر قائد اعظم محمد علی جناح نے اور دوسرے رہنما نے مسلم لیگ کی جدوجہد کی اور پیار پاکستان کو عمل میں لایا. اور تاریخ پاکستان جو ہے اس کی داستان اگر آپ پڑھیں تو آپ دیدہ ہو جائیں گے جس طرح مسلم لیگ کے رہنماؤں نے قربانیاں دی, جس ایثار سے انہوں نے پیار پاکستان کے لیے جدوجہد کی. جہاں تک فوت کا مسئلہ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح 1 سال کے بعد فوت ہو گئے اور اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے ذمہ دار تو نواب سید بلّہ نہیں ہوئے. نواب سید بلّہ کا افکار, ان کا سوچ, ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم نواب سید بلّہ کو اپنا رہنما بنا کر مسلم لیگ کے معاملات کو درست کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں نواب سید بلّہ کے خواب دوبارہ پورا ہو سکتا ہے. اور اسے مسلمان بر صغیر کے مسلمان کا سوچتے نہیں ہے بلکہ پوری امہ کا سوچتے ہیں. ان کے ذہن میں تھا کہ مسلمان کو اقتصادی طور پر اور فوجی اعتبار سے اتنا مستحکم ہو جائے کہ ہماری بالادستی دنیا میں رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وسیع النظر نواب سید بلّہ تھے, میں سمجھتا ہوں اتنا وسیع النظر دنیا کے کسی حلقے میں آپ چلے جائیں, اتنا وسیع النظر, اتنا بڑا سیاستدان آپ کو نہیں ملے. یہ بالکل ہم اس بارے میں یقیناً آپ سے بات بھی کرتے ہیں. اور میرا سوال حسن صاحب سے اب اسی حوالے سے ہے کہ جیسے خواجہ سلمان صاحب نے کہا کہ سر سلیم اللہ جو تھے وہ ان کی کوشش صرف یہ نہیں تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت ہو اور وہی آگے ترقی کریں, آزادی حاصل کریں, بلکہ وہ اس دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان تمام کے لیے بالکل ایکولی وارڈ تھے, یہ کنسرن تھے. تو خواجہ آغا مسعود صاحب, میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ کیا مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ جس نظریے کے ساتھ اسٹیبلش کی گئی تھی, تو وہ کسی سب کانٹیننٹ کی جیوگرافک جو بھی لوکیشن ہے یا جو بھی اس کی ٹیریٹری ہے اس کے حد تک ہی اس کا ایک خاص تعصب تھا اس زمانے کے اندر, یا یہ اس سے باہر اس کی آؤٹ ریچ تھی؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا ود ان 3 ایئرس جو ہے انہوں نے لنڈن برانچ اپنی اسٹیبلش کی ہے آل انڈیا مسلم لیگ نے. تو یہ کیا یہی کوشش تھی کہ مسلم لیگ کا جو نظریہ یا جو میسج ہے وہ اکراس دا بارڈرس بھی پہنچے, اکراس دا کانٹیننٹ بھی پہنچے؟ دیکھیے سمیع عسکری صاحب نے جو فرمایا نا وہ میرا خیال ہے کہ وہ بنیادی سچ یہی ہے کہ مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی. 1857 میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گزری. یعنی یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر ایک انگریز مرد یا عورت مارا جاتا تھا 100 مسلمانوں کو پھانسی دی جاتی تھی. تو مطلب ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ تنگ دستی اور افلاس اور محرومی مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی. صحیح کہا ہے صاحب نے کہ ان کے لیے ہر قسم کے دروازے بند. سر میں نے اس پہ ایک سمپلی سوال تھا, میں آپ کو بیچ میں کر رہی ہوں انٹرپٹ, لیکن مسلمانوں نے یہ سب کچھ کرنے الاؤ کیوں کیا؟ نہیں دیکھیے الاؤ کرنے کی بات نہیں, بات اصل یہ کہ جو مطلب تحریک شروع ہوئی میرٹ سے, وہ تو بنگال ریجیمنٹ نے شروع کی تھی اور اس میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ تھے. بعد میں ہندوؤں کو باقاعدہ انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ اس تحریک سے علیحدہ ہو گئے اور مسلمان آئسولیٹ ہو گئے. اور وہ سارا الزام لگا کہ مسلمان تھے کہ انہوں نے مطلب اس تحریک کو شروع کیا جو مطلب جسے میوٹنی وہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ آزادی کی جنگ تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بنگال ریجیمنٹ نے شروع کی تھی. تو دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بات آئی 1906 میں سر سلیم اللہ کے ذریعہ قیادت, وہ بنیادی طور پہ ایک سوشل ریفارمس کی بات ہے. مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے کیونکہ تعلیمی دروازے بند تھے, مسلمانوں کے لیے معاشی دروازے بند تھے, ان کے لیے کوئی جاب نہیں تھی, پھر انگریز ان کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ یہ مسلم لیگ ہمارے وجود میں آئی. اور سمیع صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھیے سر سید احمد خان آخر کیوں مطلب انگریزوں کے درمیان مطلب تعلقات بہتر کرانا چاہتے تھے, کیونکہ دیکھیے سر سید احمد خان اپنی زندگی سے کچھ 25-30 سال پہلے آگے سوچ رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ مسلمان جو ہے تیتر بٹیر اڑا رہے ہیں, مرغوں سے کھیل رہے ہیں, پتنگ اڑا رہے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی فکری راستہ نہیں تھا, مطلب کوئی فکر کا ایک راستہ ہوتا ہے ترقی کا, وہ نہیں تھا.
اسی لیے سر سید خان صاحب نے بھی جو جس طریقے سے کوشش کی، اور یہ 1906 سے پہلے کی کوشش نہیں ہے، 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان کی کوشش ہے. تو سر سید احمد خان نے بہت عمدہ طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور اس کا جو مطلب بعد میں جو 1906 میں بنی وہی فکر تھی، اس کو سلیم اللہ صاحب لے کے چلے. دیکھیے اگر سر سید احمد خان یہ نہیں کرتے ان کے، تو آپ یقین کریں کہ مسلمان کبھی بھی تعلیم کے لحاظ سے بھی، معاشی کے اعتبار سے بھی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کتنی ان پہ الزامات لگے سر سید احمد خان پہ، ان کا یہ کرسچن ہے، یہ مسلمان، یہ برٹش کا ایجنٹ ہے. یہاں تک کہ انہوں نے جو اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں جب چندہ لینے گئے تو آگرے میں، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنا بڑا انسان، آگرے میں چندہ جب دینے کی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ڈانس کر کے دکھلائیں، تو اسٹیج پہ انہوں نے ڈانس بھی کیا. تو یہ آپ نے زیادہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو بڑا درد تھا مسلمانوں کا، ان کو معلوم تھا کہ انگریز مسلمانوں کے ساتھ کیا کرے، اور کیا. دیکھیں پھانسی، یعنی درختوں میں پھانسی میں جو لٹکتے تھے وہ مسلمان ہی تھے، اور کون تھے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کی اور مسلمانوں کو علیحدہ کر کے، حالانکہ مسلمان تو بعد میں مطلب یہ تھی کہ دونوں نے ساتھ مل کے کوئی ملٹری شروع کی تھی یا بغاوت شروع کی تھی، لیکن مسلمانوں کی حالت تو بہت خراب تھی. اور 1906 کے بعد آپ یقین کریں یہ سر سلیم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ابھی فرمایا آپ نے کہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج جو مسلم لیگ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں تھوڑا بہت ایسے موجودہ معاشرے کے کنیکٹ کریں، کیونکہ میں زیادہ وقت لے لوں گا، مشکل سے میں 2-3 منٹ اور بات کروں گا. بات اصل یہ کہ ہم لوگ ہر لحاظ سے اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں، اور تاریخ کے بدلے وہ ایک کارل مارکس نے ایک جملہ کہا ہے کہ the greatest lesson that mankind has learned from the history is this, that he has learned no lesson. کوئی لیسن نہیں انہوں سے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ سر سلیم اللہ کے خیالات ہوں، ان کے افکار ہوں، یا 1906 میں جو مسلم لیگ بنی اس کا پورا چارٹر آپ پڑھ لیجئے، آپ کے پاس اس کو چارٹر مل جائے گا، یا پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے جو خیالات تھے، فرمودات تھے، جس طریقے سے وہ سب چیزیں ہم لوگوں نے بھلا دی ہیں. اور جو قیادت ہمیں ملی ہے، جو ہمیں قیادت ملی ہے، اور ان کے والد صاحب خواجہ خیر الدین صاحب نے تو بڑی کوشش کی اس کو ریوائیو کرنے کی اور بڑی قربانی دی انہوں نے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کا جو کنسیپٹ تھا وہ کنسیپٹ یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور قائد اعظم نے وہ ویلفیئر اسٹیٹ آپ کو بنا کے دے دی. لیکن جو ہماری سیاسی قیادت اس وقت بھی موجود ہے وہ کم از کم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھے کہ کس پاکستان کیوں ہمارے وجود میں ہے، اس کی وجہ کہتی، بلکہ بات کے ہمارے دوست صحیح کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے اور یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ پاکستان کیوں ہمارے وجود میں ہے. لیکن یہ ہے کہ دیر از نو پولیٹیکل ول، پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے کام کرنے کی. آپ جب پولیٹیکل ول نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنے اختلافات ہیں، اور آپ کیا آپ ڈائریکشن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہر جو پولیٹیشین یا ہر لیڈر جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں میں سمی صاحب کی بات کو کوٹ کروں گا. دیکھیے بات ہے، سمی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، یہاں پولیٹیشینس ہیں، یہاں کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس. اگر وہاں لیڈر ہوتا تو جیسے قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان تھے، سردار عبد النشر تھے، چودھری محمد علی تھے، اگر ہمارے ایسے لیڈر ہوتے تو یقینی طور پر ہمارا راستہ. آج ہمارے کیا لیڈر کیا ہیں؟ لٹیرے ہیں، چور ہیں، اور انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. ہمارے ملک کے مسائل کو لوٹ کے کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مطلب یہ کہ سمجھوتا کر بیٹھا ہے جوڈیشری سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مسلم لیگ 1906 میں بنائی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اتنا بڑا طویل سفر کرنے کے بعد آپ پاکستان میں آپ موجود ہیں، لیکن آج بھی تشویش ہے آپ لوگوں کو. آپ ایک انگزائٹی سنڈروم میں زندہ ہیں، آپ کو ایک انگزائٹی ہے کہ کل کیا ہوگا، کل پرسوں کیا ہوگا. یہ وجہ یہی ہے جو سبھی صاحب نے فرمایا کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے آپ کے ساتھ. کون سی لیڈرشپ ہے؟ کتنا کانفلکٹ ہے پاکستان کی سوسائٹی میں، قدم قدم تو کانفلکٹ ملے گا آپ کو. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ماضی کی تاریخ کو بھلانا نہیں چاہیے. اور یہ پھر میں سمی صاحب سے کیونکہ میری اتنی عمدہ گفتگو ہوئی ہے، اور میں مطلب یہ کہ ویری فرینک ٹو ریئلی endorse the views which are really helpful for the conditions of Pakistan، کہ جنہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا وہ اپنی جغرافیہ بھی کھو دیتے ہیں، اور ایسا ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اگر ہم اپنی ہی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں. اچھا آقا مسعود صاحب نے ہمیں یقیناً ایک بہت ہی اچھا ویو بھی دیا ہے، لیکن اس سے سوالات مزید جنم لے رہے ہیں ہم لوگوں کے دماغ میں. اور میں اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن کرنا چاہوں گی مختار احمد بٹ صاحب سے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی انلائٹنڈ، اتنی ویژنری لیڈرشپ جو کہ ہمیں مسلم لیگ اور انڈیا مسلم لیگ میں میسر تھی، اور جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ایک میریکل جو ہے وہ رونما ہو سکا. میں تو اس کو ہمیشہ میریکل کے طور پہ مانتی ہوں، کیونکہ پاکستان کا قیام کوئی بہت
कॉमन सी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से जिन सर्कमस्टांसेस में लेके 40 साल की जद्दोजहद, अगर हम लास्ट के 7 ईयर्स को देखें तो बहुत ही क्विकली पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है। पाकिस्तान बनने के बाद कि ना सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाला जो एक विजनरी लीडरशिप का एक पूरा केडर था वो ख़त्म हुआ, और उसके साथ आज हम जो ये सवाल है कि हम ऐसे लीडर्स पैदा नहीं कर पा रहे जो मुदब्बिर हो, जो मुफक्किर हो, जो रहनुमा हो, रहनुमाई करने के काबिल हो। तो कर्नल साहब आप इस बारे में बताएं कि क्या ये कोई सोसाइटी का ओवरऑल कोई प्रॉब्लम है, या हम उस लेगेसी को लेके आगे नहीं बढ़ सके, या और कुछ फैक्टर्स थे जो कि डोमिनेट कर गए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो कायम नहीं रहे, वो मौजूद नहीं, और जो एक मुल्क बना के देखे गए काज मोहम्मद अली जिन्ना, काश उनकी ज़िंदगी और थोड़ी होती तो आप इस वक्त जो मुल्क के हालात देख रही हैं तो शायद ये ना होते। तो जो लीडरशिप आई, उन्होंने कहा था ना मेरे पास सब खोटे सिक्के हैं, एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था। तो इसलिए कहा था कि वो ये देख रहे थे कि ये जो मुझे सामने नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तान को संभाल नहीं सकेंगे, ये एक उनका विजन था। और यहाँ पर मैं एक तारीखी उनकी तकरीर को बताना चाहूँगा। 21 अप्रैल 1943 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ दिल्ली में, उसकी सदारत फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब बनेगा तो वहाँ पर अवाम की हुकूमत होगी, और ये जो जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम है ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं चलेगा कि ये ज़ालिमाना है। उन्होंने कहा मैं जिस तरफ जाता हूँ गाँव की तरफ देखता हूँ, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है। ये बात उन्होंने 77 साल पहले कही थी, और फिर आखिर में उन्होंने ये कहा कि अगर मैंने ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ पर ये लोग आके काबिज हो जाएंगे तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये। आप ये देखें ना, आप उनका विजन तो देखें, और अभी आप देखें 77 साल के बाद वही बात सच साबित हो रही है कि हम जो है एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को अटैक कर रहे हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल। जी बिल्कुल। आप सोचें तो सही, इस कौम का हशर नशर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। आपने जो बात की है कि लीडरशिप तो है ही नहीं हमारे यहाँ तो ये सब, जैसे आला साहब ने बात की है, ये लूट मार का एक सिलसिला जारी है। क्योंकि हमारी सरजमीन जो है वो जी, इस तरह की लीडर्स पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती है। क्या तो वही फैक्टर्स की तलाश है अब ना। ये लीडरशिप आप देखें ना, जो हमारे इन्होंने जैसे असमी साहब ने जिक्र किया है, इसका ख्वाब जो है, इसके पायनियर जो हैं पाकिस्तान के, वो बेसिकली सैयद अहमद खान जिन्होंने इसका ख्वाब देखा। मुस्लिम मोहम्मदन एजुकेशन थी ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, तो वो वहाँ से शुरू हुआ है, ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। और फिर और इनके जो हमारे मुफ्ती साहब ने बताया, सलीमुल्लाह साहब ने, फिर ही इज़ द पायनियर, वो मतलब ये था। और बाकी दूसरी बात ये है कि आप शुरू में बात की थी कि मुसलमान वहाँ अक़लियत में थे, ठीक है कि नहीं। और इसी तरीके से एक तो हिंदू हमारे खिलाफ, हमारा कल्चर डिफरेंट, हम उनके साथ मिक्स नहीं हो सकते। हालांकि आना जाना सब साथ होता था। मैंने तो खुद पाकिस्तान बनते हुए देखा है। मैंने मतलब ये है कि पाकिस्तान बनने में हिस्सा भी लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। झंडा लेके जब 14/10 को अनाउंस हुआ है पाकिस्तान, तो हम ऐसे छड़ियाँ लेके घर से, और उसके ऊपर ऐसी झंडी लगाई हुई थी पाकिस्तान, उसके ऊपर लिखा हुआ था, झंडा तो कभी बना ही नहीं था। लेकिन वो स्पिरिट जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है मालूम होती चली गई और ख़त्म होती चली गई, इसलिए कि लीडरशिप नहीं है। अभी देखें ना, हमारे पास इस वक्त किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में। वी हैव गॉट एवरीथिंग, समंदर है, दरिया है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, कोई ऐसी चीज़ ले लें, तेल है, एटॉमिक पावर है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि हम अभी एक कौम नहीं बन सके, हम लोग बिखरे हुए हैं। उसकी वजह बुनियादी यही है कि हमारे यहाँ
لیڈرشپ کا فقدان ہے کیونکہ جو پرانے ہمارے لیڈر تھے جیسے آغا صاحب نے نام لیا, چودھری محمد علی, سردار عبدالرحمن اشرف, ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. ٹھیک ہے, قائد اعظم کا انتقال ہوا تو کیا مطلب ان کے پاس کیا تھا, پراپرٹی کیا تھی اس وقت, کتنے امیر آدمی تھے. لیاقت علی خان صاحب جب شہید کیا گیا تو ان کے بینک میں کتنے تھے, 4,000 روپے, قمیض کو ٹانکا لگا ہوا تھا. تو یہاں پہ 10-10 2-2 کروڑ کے لوگ گھڑی پہنتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. تو ایک ہمیں بڑا دکھ ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ جلدی رحلت فرما گئے, اور آپ کی اطلاع کے لیے وہ بیمار بھی تھے. جب پاکستان بن رہا تھا بیمار تھے. وہاں پہ انڈین لیڈرز نے یہ کھل کے بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہوتا. ان کو ٹی وی وہیں سے شروع ہوئی تھی جب وہ پاکستان کی موومنٹ چلا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ بیمار ہے تو ہم اس معاملے کو تو ڈیلے کر دیتے, اور پھر پاکستان جو ہے وہ وجود بھی نہیں آتا. تو آپ دیکھیں انہوں نے ملک بنانے کی خاطر کیا قربانی دی ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اچھا, میں یہی سوال آپ جو میرے ینگ پینلسٹ ہیں میری طرف لے کر آؤں گی کہ آج کی لیڈرشپ کا جو فقدان ہے اس کو آپ لوگ سب سے زیادہ محسوس بھی کر سکتے ہوں گے, اور شاید اس کو کیونکہ آپ لوگ اپنے ہی جیسے ایک سرکل میں زیادہ رہتے ہیں تو اس کے جو بھی ڈسکشن ہوتا ہے نا وہ ریلیٹڈ, میں مصطفیٰ سے بھی گئی تھی کہ جو کلاس رومس میں کوشچن اٹھتے ہیں نا ہمارے ینگ مائنڈس میں, جو فکر ان کے دلوں میں ہوتی ہے یا دماغوں میں ہوتی ہے, ہم اس کو شیئر کریں گے. لیکن میں خواجہ حسن عسکری سمیع عسکری صاحب سے, آپ بہت معذرت پاؤں گے نام مکس کر رہے ہیں, سمیع عسکری صاحب سے جو ہے میرا ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ سر سلیم اللہ کی شخصیت کے حوالے سے یہاں خواجہ سلمان صاحب نے بھی بات کی, آغا مسعود صاحب نے بھی بات کی کہ الزامات بھی لگے, بہت زیادہ مسائل آئے راستے میں کہ آپ جو اپنا ایک پورا سوشل اور پولیٹیکل سروسز دینا چاہ رہے تھے مسلم منورٹی کے لیے سب کانٹیننٹ کے اندر, اس میں جو رکاوٹیں پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے وہ یقیناً ان کو بھی سامنا کرنا پڑا. تو وہ کیا خاص آپ کے خیال میں ان کے لیے موٹیویشن فیکٹر کیا تھا, کیونکہ مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ تو پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں تھی, تو ایسی کیا چیز تھی جنہوں نے ہائی موٹیویٹڈ ان کو رکھا کہ انہوں نے بہت کوئکلی جو ہے وہ مسلم لیگ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اسٹیبلش بھی کیا, اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے بالکل جو کہتے ہیں کہ مساوی ایک پوزیشن پہ لے کر آ گئے کہ وہ رائیول جو یہ اپوننٹ پارٹی کے طور پہ کھڑا کر دینا بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک مائنورٹی سے بھی تعلق رکھتے ہو اور آپ ایک بہت ہی مظلوم طبقے کی نمائندگی بھی کر رہے ہو, آپ کی کوئی خاص سے بھی نہ ہو پولیٹیکل سرکلس میں, پولیٹیکل ایلیٹ میں, لیکن اس کے باوجود آپ اتنا تیزی کے ساتھ اس پارٹی کو نہ صرف منظم کر لیتے ہیں منوا بھی لیتے ہیں اس کو اسٹیٹ لیول کے اوپر. یہ کیا تھا؟ اس میں 2-3 چیزیں غور کرنے کی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز, اس زمانے کے جو لیڈرز تھے وہ انسانیت پہ بلیو کرتے تھے. پریڈومیننٹ چیز تھی انسانیت, ہیومن بیٹرمنٹ, جس کی وجہ سے اسٹرائیو کرتے تھے. اس زمانے میں لوگ اپنے پیسے خرچتے تھے, دوسروں کے نہیں, فلانتھرفک ورک کرتے تھے. تو فرق یہی تھا کہ اپنا ٹائم, اپنے پیسے اور ایک سوچ کہ انسانیت کو بھلا ہو, یہ نہیں کہ مجھے بھلا ہو, میرے بچوں کو بھلا ہو. وہ تو اللہ نے دیا تھا, جو تجارت کرتے تھے وہ اپنی زمینیں تھیں, جو بھی تھا. اصل چیز ہے ہیومینٹی, اور اصل فقدان پاکستان میں یہی ہے. وی ڈونٹ کنسیڈر ادرس ٹو بی ہیومن, جس کی وجہ سے if we don't take others to be human, then we will never progress. اور جو یہ کام کرنا Equality of people should be thought about. قائد اعظم نے بھی کہا تھا جب پاکستان بن گیا کہ اب it's not only Muslims, anybody who lives in Pakistan. یہی پرابلم جو 30% مسلمان کو تھے اور بھی لوگوں کو بھی تھے. آپ کیا سمجھتے دلت کو نہیں تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کرسچنس کو نہیں تھے, یہ سکھس کو نہیں تھے؟ ٹھیک ہے, ڈفرنٹ ٹائمز ڈفرنٹ پولیٹیکل ایسپریشنز, بٹ سب کو تھے. آج جب ہم کہتے تھے پہلے کہ ٹو نیشن, تو وہ مانتے نہیں تھے. آج انڈیا میں خود انڈیا کہتا ہے کہ ٹو نیشن ہے, مسلمانوں کو الگ کرو. تو کیسی بات ہے؟ مگر بیسک کرائٹیریا ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ وی وانٹ ایوری بڈی ٹو بی ایکول. اب وہ ہندو اگر ادھر ہیں تو ٹھیک ہے, وہ بھی اچھے میں رہیں, ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. ہم ہیں, ہمیں بھی ایکوالٹی ہونی چاہیے, مگر ود ان آور کنٹری ایوری بڈی از ایکول. انسانیت. سمیع عسکری صاحب نے بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر ہم آل انڈیا مسلم لیگ کی فارمیشن کی بات کرتے ہیں
تو وہ صرف مسلمانوں کے حقوق یا ان کی جو ایک بہت ہی پسماندہ کنڈیشن تھی اس وقت اس کو ہی ایڈریس کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی مائنورٹیز اس وقت سب کانٹیننٹ میں رہ رہی تھیں وہ بھی ایک بالکل آپ سمجھے کہ سملر سچویشن کا شکار تھی، مسائل کا شکار تھی. میں افسار احمد صاحب سے کہوں گی کہ اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے مائنورٹیز کو کتنا اپنے پلیٹ فارم میں لینے کی کوشش کی، اور کیا وہ واقعی میں کنونس بھی تھی مسلم لیگ کے آئیڈیا سے کہ آزادی ہونی چاہیے، یا سوری اس وقت آزادی کی بات کی تھی لیکن ایک سیپریٹ ریپرزنٹیشن کی جو بات مسلم لیگ کر رہی تھی مسلمانوں کی بیسڈ آن دیئر نمبر آف پاپولیشن، تو کیا باقی مائنورٹیز کے اندر بھی یہ ویژن تھا، یہ خواہش تھی، اس طرح کی کوئی تحریک تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہم پاکستان کا اور آپ سب کا، اور میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ نواب ڈھاکہ وہ فیملی، ان کے 2 حضرات ہمارے ساتھ ہیں اور ایک ہمارے مجاہد پاکستان کے وہ بھی اس پینل میں ہیں، اور پاکستان کے سب سے دیانتدار صحافی جناب آغا مسعود صاحب بھی موجود ہیں. یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے کچھ وہ لمحات جو متاع حیات ہوتے ہیں اگر وہ میرے لیے ہیں تو اس میں خواجہ سلمان صاحب، خواجہ سمیع عسکری کرنل صاحب اور آغا صاحب. آج ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن کو کوئی مناتا ہی نہیں، خاموشی سے گزر جاتا ہے. وہ جماعت، وہ تنظیم جس نے پاکستان کا نقشہ بنایا، پاکستان کے لیے سوچا، پاکستان کا نقشہ بنایا، پاکستان بنا کر دے دیا. آج مسلم لیگ کے دیکھیں کتنے سارے دھڑے، کوئی آ کے اسے سرکاری طور پہ نہیں مناتا. آل انڈیا مسلم لیگ تو مناؤ، وہ بھی دن یاد کریں. کرنل صاحب آپ نے یقیناً وہ ایام بھی دیکھے تحریک پاکستان کے دنوں میں جب مولانا ظفر علی خان کا یہ نعرہ گونجتا تھا کہ کیا ہی خوب تھا کہ وحدت کا ترانہ شوق سے گا، کثرت سے نہ ڈر تیرا ہے خدا، تنظیم کا خط نقطے سے ملا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. یہ ایک بڑا مقبول نعرہ تھا. پھر کیا وجہ ہوئی؟ مگر آج ہم ان ساری باتوں کو چھوڑیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوا. آج ہم کم از کم یہ تو بتائیں، جیسا کہ عسکری صاحب نے بتایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کیوں کر ضروری تھا. تو دیکھیں میں تھوڑا سا تاریخ میں جاؤں گا، پھر آپ کے بعد اس بات کا بھی جواب ضرور مل جائے گا. 1837، مگر ویسے تو تاریخ بنگال کی بہت پرانی ہے، مگر 1837 میں WT ہنٹر نے اپنی کتاب لکھی تھی اور ہندوستانی مسلمان. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے اہل بنگال نے انگریزوں کو للکارا سب سے پہلے تو، بلکہ آپ مسلمانوں کی شناخت کی پہلی تحریک اگر ہندوستان میں شروع ہوئی تو وہ حضرت ٹیٹو میر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، فرائضی تحریک آئی. اس کے بعد جب للکارا تو نواب سراج الدولہ ہمیں ملے. سر آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن WW ہنٹر نے جو بات پر زیادہ ایمفیسائز کیا ہے وہ مسلمانوں کے افلاس پہ کیا ہے. بالکل کہ مسلمان کتنے تنگ دست تھے، بالکل کتنے محروم تھے، اور کس طریقے سے بنگال کے جو سرمایہ کار تھے، سیٹھ تھے، بالکل اس طریقے سے ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. بالکل. تو WW ہنٹر نے زیادہ تر جو کوشش کی ہے نا وہ نمایاں یہ کی ہے کہ مسلمانوں کو باقاعدہ جو سیٹھ تھے جو مل کے بالکل ایکسپلائٹ کرتے تھے، اور مسلمانوں کی حالت جو بہت خراب تھی. تو بعد میں جو بھی ہوا وہ تو ہسٹری ہے کہ WW ہنٹر کا بیسک بالکل وہ وجوہات، وہ اصل میں وہ ذہنی وہ سوچ بتا رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ مسلمان جن کا افلاس یہ سب کچھ ہے، وہ مطلب وہ بیسکلی اس نے جو مرتب کی تھی انگریزوں کے لیے بظاہر بہت اچھی لگ رہی تھی یہاں کے پڑھنے والوں کے لیے، مگر وہ انگریزوں کے لیے تھی کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل بھی کرنا. تو بہرحال کسی بھی تحریک کا جو سوشو اکنامک ڈائمنشنز ہیں، بالکل بے خاطر ہم اس کو تھوڑا زیادہ فوکس کرنا بالکل. مگر آپ کو نواب سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ سر آپ کی اجازت سے یقیناً آپ کو پتا ہوگا، ہمارے ناظرین میں سے بہت کم لوگ جانتے. درد ملت جیسا کہ خواجہ صاحب نے بتایا اس کا ایک اظہار بتا رہا ہوں، تاریخ کے اندر موجود ہے. 1901 محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی سر. یہ نواب سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ اور نواب محسن الملک علیہ رحمہ کو لکھا کہ محمدن یہاں سے حذف کر کے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کیا جائے. ہم محمدن یہ تو انگریزوں کا دیا ہوا لفظ ہے، ہمارا نام آفاقی نام ہے، اسلام نام ہمارا قرآن میں لکھا ہے. تو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سر ان کے ایما پر ہوا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ. اور پھر آج کی ہی شام تھی، سال گزر رہا تھا، وہ دن بھی یاد کریں جب مختلف زوما
آئے ہوئے تھے، جن میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نواب وقار الملک ہیں، نواب محسن الملک ہیں، حکیم اجمل صاحب ہیں، سید علی امام ہیں، اور پھر اب سید امیر علی جو سرڈن میں بنے، سر سلطان محمد شاہ آغا خان، اور پھر سب سے بڑا کام انہوں نے ماشاءاللہ نواب سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں اب سیاسی طور پہ سیاسی محاذ پر آگے آنا چاہیے. دوسری بات میں یہاں ناظرین کو بتاتا چلوں، مسلمانوں سے انگریزوں نے مملکت، یہ جو ریاست تھی بلکہ سلطنت تھی، وہ لی تھی. ہم یہاں بات کرتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر جو سب سے بڑی کامیابی آل انڈیا مسلم لیگ کی تھی، مسلمانوں کو اقلیت نہیں قرار دلوایا، دوسری بڑی اکثریت. اقلیت اگر ہم مان لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو بات یہ تھی کہ ہندوؤں کے اندر، اچھا پھر ہندوؤں نے یہ کہا تھا کہ وہ چونکہ انگریز اس زمانے میں ہیگل کا جو نظریہ تھا وہ بڑا ہی مقبول ہو گیا تھا، جو ریسزم پر تھا کہ آرینس وہ بھی ہیں، ہم بھی آرینس ہیں، مسلمان عرب سے آئے ہوئے ان کو نکالو. یہی تھا وسائل کہ یہ اس وجہ سے انگریز اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ ہو گیا تھا، مسلمان تنہا ہو گئے تھے. اب کسی سے کوئی چیز چھین لی جائے تو یقیناً وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسے موقع پہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو انگریزی سیکھنی چاہیے کیونکہ اب ضرورت ہو گئی ہے. وہ کہ جیسا کہ سر نے بھی کہا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے، مگر سر سید احمد خان نے کہا کہ اب ہمیں اس کے پیچھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نظر نہیں آتا. یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی بنیاد تو اس مرد پیر نے رکھی. اور پھر سر سید احمد خان، ہمیں اختلاف نظریاتی فکری ہو سکتا ہے مگر وہ یہ کہتے تھے کہ جو رہے گا، ہندو اور مسلمان کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور جو آگے زندہ رہے گا وہ ان اختلافات کو دیکھے گا اور اختلافات علیحدگی پر ختم ہوں گے. جس کا اظہار 1905 میں جب تقسیم بنگال عمل میں آئی، انتظامی لحاظ سے ہندوؤں نے شور مچایا. وہاں کے اخبار روزنامہ بنگالی اور روزنامہ پیسہ، یہ سب سے زیادہ یہ لوگ اس کو اجاگر کر رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ ریاستیں بننے جا رہی ہیں جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہوں گے. ورنہ دیکھا جائے، اچھا اب آپ آتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ ایجنڈا ہے اور یہ ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ دوں، آپ چارٹر پڑھیے، چھٹا نقطہ ہے شاہ برطانیہ کے وفاداری کا. وہاں پر لفظ برطانیہ، شاہ برطانیہ موجود نہیں ہے، بلکہ لفظ ہے حکومت. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب حلف لیا جا رہا تھا، ان سے کہا ملکہ برطانیہ، قائد اعظم نے کہا میں مجوزہ آئین کا، جو اس وقت آئین ہے میں اس کا وفادار رہوں گا، بدل بھی سکتا ہے. یہ قائد اعظم کی دور اندیشی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1906 میں بھی جب یہ چھٹا نقطہ ہے، لفظ برطانوی راج نہیں ہے، موجودہ حکومت، جو بھی حکومت ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور پھر نواب سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عہدہ، کلیدی عہدہ مسلم لیگ کا نہیں رکھا خود اپنے پاس. سر سلطان محمد شاہ کو صدر بنایا، جنرل سیکرٹری جو ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ بنے، لنڈن برانچ کے سید امیر علی بنے. تو یہ ایک ہماری تاریخ ہے جو کہ ہمیں آج لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے. اور پھر جہاں تک بات ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ کیا دیگر بھی تھے، تو اس کا اظہار آپ کی تصدیق کرنا چاہوں گا. نواب سر سلیم اللہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، بعد میں مسلم لیگ کے صدر بھی بنے، بعد میں بنے. بالکل سر جی. تو آپ یہ دیکھیں 1944 میں جب آپ کے الیکشن ہوئے، کرسچن برادری نے، مسیحی برادری نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. جی میرا سوال یہی تھا جس کی طرف میں انصب کو لے کے جاتے ہوئے، افسار نے تو بہت ہی زبردست طریقے سے حسب روایت اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے. لیکن انصب رضا فاطمی صاحب سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہی سوال ہے کہ پاکستان کی پورا جو مشن تھا آزادی کا، اس کے دوران جو اقلیت تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، ان کو آل انڈیا مسلم لیگ میں کتنی ایک جگہ یا گنجائش تھی، اس موومنٹ کے ساتھ ان کی کتنی سپورٹ تھی، اور کیا آج کے پاکستان کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو اقلیت ہے ان کو ساتھ لے کے چل پانے کے مشن میں، قائد اعظم کا جو ویژن تھا بیسیکلی، اس میں کامیاب ہیں یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قائد اعظم کی تقریر ہے 11 اگست کی، بہت مشہور تقریر ہے. اس میں قائد اعظم نے کہا کہ یہاں رہنے والی کوئی بھی قوم ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جائے اور عبادت کرے. لیکن دنیا کا یہ نظام ہے، دنیا کا یہ رواج ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت آپ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اور جب آپ کو طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ مصلحتاً بھی فیصلے کر لیتے ہیں. جبکہ قائد اعظم بہرحال اس مزاج کے نہیں تھے، لیکن یہ ایک دنیا کا ایک عام رواج، ایک عام
दुनिया में निज़ाम कायम है। अगर कायदे आज़म पाकिस्तान जब बन रहा था और बन गया था 11 अगस्त की तकरीर में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाली तमाम कौमें जो हैं वो तमाम जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं वो जाएँ और अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकती हैं, आज़ाद हैं, उनको रिलीजियस प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। तो यकीनन जिस वक्त ये स्ट्रगल चल रही होगी तो उस वक्त भी जो अक़लियतें मौजूद होंगी, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई में दीगर कम्युनिटी के, उनको भी बिल्कुल साथ शामिल हाल अगर हम मकसद की बात करें तो मकसद तो यही था कि जितने भी लोग जो कि डोमिनेंट मेजॉरिटी में नहीं है उन सब के प्रॉब्लम्स असल मकसद तो यही था ना कि हिंदू सोल्यूशन भी उसके मुताबिक सेम ही होना चाहिए कि आज़ादी हासिल हो या कम से कम इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो या आपकी कम से कम एक मुनासिब नुमाइंदगी जरूर होनी चाहिए। मुस्तफा रजा साहब से भी मैं इसी हवाले से एक मिनट में ये जो उन्होंने बात की ना बहुत बड़ी बात की, उसको जरा सा एम्फसाइज मैं कर दूं। 1932 में जब सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई, गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस हुई, तो गांधी को इतनी सख्त मुखातबत का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर जो कि अछूत के मतलब नुमाइंदे थे या डिप्रेस्ड कम्युनिटी के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि शख्स झूठ बोल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ यह है कि कांग्रेस है, और वही रिप्रेजेंट करने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सिख है, मुसलमान है और मिलत है। तो ये जो उन्होंने बात की बहुत बड़ा बात की, और ये हमें याद रखना चाहिए कि इतना इजी मतलब गांधी को या नेहरू को तो नहीं मिला था, तो बड़ी शदीद तरीन मुखालफत हुई, यहाँ तक कि गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस से ये उठ के चले आए। बिल्कुल ये इसी तरीके से सही। बाद में सिखों ने भी बाद में और आज तक जितने सिखों के लीडर्स हैं वो कहते हैं हमसे गलती हुई, हमें साथ देना चाहिए था मुस्लिम लीग का। हमें वो कहा था कायदे आज़म से कि आप हमें हमारा कोई भी बना दीजिएगा खालिस्तान। और आज भी जैसे मुस्तफा जो इंडिया की अपनी अंदरूनी सूरत हाल है वो भी कुछ उसी सिलसिले की आगे की कड़ी है, जो बल्कि हम सेशन शुरू होने से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहा है और हो सकता है बहुत क्विकली भी एक कोई डिसीसिव टाइम आए कि इंडिया के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो भी बहुत जोर पकड़ चुकी है, वो बहुत डीप हो चुकी है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हो इंडिया की इंटरनल सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले टीम हम पाकिस्तान का शुक्रिया, उसने ये प्लेटफॉर्म फराहम किया, हमें मुहैया किया। इंडिया में तकरीबन इस वक्त 36 या 35 के करीब अलहदगी की तहरीकें हैं, मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त जोर पकड़ रही हैं। नक्सलिट्स हैं या आपके पास दूसरी तहरीकें हैं, ये सब के सब इस वक्त चाह रहे हैं कि क्योंकि इतना बड़ा दुनिया में मुल्क नहीं है एज फार एज जोग्राफी इज कंसर्न या पॉपुलेशन इज कंसर्न, तो जो अक़लियतें हैं वो खुद को महसूस कर रही है बीजेपी के तकरीबन आखिरी के 8 साल के दौर में कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, they are being suppressed by the BJP government। और जो अरुंधति रॉय है, इंडिया की एक राइटर है, आई थिंक बुकर प्राइज विनर भी है ये, तो वो बड़ा इसको हाईलाइट करते हैं चीज़ों को कि आपको गांधी और नेहरू का जो एक विजन था उससे डिविएट करने का सिला शायद यही मिले। खशवंत सिंह भी यही बोलते हैं कि अपनी किताब में कि ये जो इस तरह की हरकतें हैं कि आप अलहदा कर रहे हैं अक़लियतों को अपने आप से और उनको बजाय मेन स्ट्रीम में लाने के आप ये साबित कर रहे हैं कि इंडिया कोई मखसूस कौम का मुल्क है या वो है, तो ये अलहदगी की तरफ ही जाएंगे। तो यानी इंडिया जो आपके सेकुलर इंडिया के तशक्कुस से हट के अब एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ जाना जा रहा है, या अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इसको बहुत ओपनली फैशिस्ट रिजीम कहते हैं नरेंद्र मोदी के रिजीम को, तो क्या आप ये समझते हैं कि उनकी स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी की अपनी जो पॉलिसीज थी उसी का एक इम्पैक्ट है या इसकी रूट्स हैं मुस्लिम लीग की तहरीक के साथ साथ इससे कनेक्शन बनता है? नहीं, ज़्यादा जो मेरा ख्याल है वो ये है कि इसके साथ कुछ मुआशी पहलू भी हैं। शायद मोदी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उनके साथ जो अंबानी वगैरह है, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुँचाएगा तो उसी के साथ फिर हुकूमत चलेगी। तो इस तरह से नहीं है कि इंडिया मुकम्मल रंग गया उस रंग में, लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिया ने अगर आप खित्ते के मालिक में देखें तो जो अमेरिका एक पुलिसमैन का किरदार अदा करना चाहता है वही इंडिया का भी नज़र आता है कि वो खित्ते के छोटे ममालिक को अपने काबू में रखे या अपने ज़ेर सहारा रखना चाहे। तो मोदी की जो जितनी भी ये सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं यकीनन से खमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा, और जब आप अक़लियतों को कौमी धारे से हटाते हैं तो फिर उसका अंजाम शायद अच्छा नहीं होता। क्या हम लेके चल पा रहे हैं अपनी अक़लियतों के साथ? मेरा ख्याल ये है कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक ज़रूरत है कि क्या हम बानी पाकिस्तान के जो तसव्वुर था कि एक हिंदू वज़ीर कानून थे जोगिंदर नाथ मंडल या वज़ीर ख़ारजा, क्या हम वो विज़न लेके चल पा रहे हैं या क्या हम लोग उससे डिविएट कर रहे हैं?
بحث ہونی چاہیے اور مطلب بہت کنسٹرکٹیو بحث ہونی چاہیے. اور سب سے بہترین جگہ میرے خیال میں اس میں یونیورسٹیز ہیں. یہاں پہ انٹلیکچوئلس, ٹیچرز, تھنکرز سب بیٹھیں, بات کریں. اختلاف رائے کو برداشت ہونا چاہیے اور تحمل کی ایک فضا آنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے اختلاف کرے تو گلا گھونٹ دیں آپ, یا آپ دوسرے کی بات ہی نہ سنیں. میرا خیال نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ. بلکہ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. ہم لوگ فوراً جوگندر ناتھ منڈل کا ذکر آ جاتا ہے تو فوراً وہ ہو جاتے ہیں, ظفر اللہ قادیانی کا آ جاتا ہے وہ کہ ہمارے اقلیتوں کا نہیں ہو رہا. تو بھائی بات یہ ہے, جوگندر ناتھ منڈل خود بھاگے تھے. معذرت کے ساتھ سر یہی حقیقت ہے. جب انہیں وزارت دے دی قائد اعظم نے, جب ان کی وفاداری وہاں پر تھی, تو دیکھیں پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور رائٹس حاصل ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہندوستان میں امرتسر کے جو مسیحی تھے وہ پاکستان آئے. وہ کہ آج مسیحی برادری کہتی ہے ہمیں یورپ کے اندر جو پاکستانی مسیحی ہیں ہمیں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, این جی اوز مختلف جو جن کے ایک ایجنڈا ہوتا ہے خاص طور پر, وہ لوگ جان بوجھ کے لے کر آتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بھائی کون یہاں مسلمانوں کے ساتھ مسائل نہیں ہو رہے, کسی معاشرے میں نہیں ہوتے کیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم ایک فوراً ایک لے کر آ جاتے ہیں. پاکستان میں مجھے بتائیے کیا آپ یہاں چلیں, چرچز نہیں ہیں, مندر نہیں ہے, بلکہ الخدمت جیسی ایک مذہبی جماعت کی ایک این جی او ہے, وہ جا کے مندر میں بھی جا کے اسپرے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے کبھی یہاں پر ایسا نہیں ہوا. جان بوجھ کے اقلیت کا وہ سوال اٹھانا, جان بوجھ کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ سب ایکول ہیں, الحمدللہ ہم سب ایکول ہیں, اور کبھی بھی پاکستان میں اقلیتوں کو ایسا نہیں ہوا. اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو بھائی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کسی کو مذہبی ٹیگ کرنا, دیکھیے جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کو, یہ انسان جو بات کی قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے نا, اس کے اندر اقلیتوں کا, جیسے افسار کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کو وہی تحفظ حاصل ہے جو یہاں کے اکثریت کو حاصل ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ جو اقلیتوں کے سلسلے میں کالم آپ دیکھتے ہیں, مضامین دیکھتے ہیں, یا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں افسار صاحب کہ بنیادی طور پر یہ لوگ ایجنٹ ہیں. اور میں بالکل یہ سامنے اس ہم پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو این جی اوز ہیں اس میں سے بیشتر جو ہے ایجنٹ ہیں, اور وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اسپیس دیتے ہیں پاکستان دشمن قوتوں کو کہ پاکستان کے اندر آ کے کام کریں. ورنہ پاکستان میں اقلیت آپ یقین کریں اتنی زیادہ محفوظ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, کیا یہ بات اس وقت بھی ہم کریں گے جب ہمارا کوئی ایسے ہی فورم ہو جس میں ہمارے پاس اقلیت کی نمائندگی موجود ہو, تو وہ زیادہ ویلڈ ہوگا کہ ان کا بھی آرگیومنٹ ہمارے سامنے. نہیں, اب میں آپ سے بتاؤں کہ اقلیت جیسے آپ فرما رہی ہیں, یہ جو آپ نے ہمارے جو دوست آصف صاحب یا افسر صاحب نے جو پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے, ایسے بہت سے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر کہ اقلیتوں کو بلایا جاتا ہے, کرسچنس کو بلایا جاتا ہے, اور ہم بھی ضرور ایسا کوئی کریں, سکھوں کو بلایا جاتا ہے, اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں, بڑی مطلب خلوص سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں جو تحفظ حاصل ہے, پاکستان کا جو معاشی تحفظ حاصل ہے وہ ہمیں کہیں اور بھی نہیں ملتا. آپ کو معلوم ہے کہ راجستھان کے جو ہندو چلے گئے تھے تھر سے, تو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے تھے جی ہاں, اور اس کے بعد ان کی پٹائی ہوئی اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, ان کو قتل کیا گیا. دیکھیں بیک ٹو پاکستان, انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان کے اندر. جی جی, تو پھر یہ تو حال ہی کی بات ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سیکولرزم تو بالکل ختم ہو چکا ہے, وہاں فاسسزم ہے, فسطائیت ہے. تو بس ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہم پاکستان کے اندر اقلیتوں کو جو مقام حاصل ہے, جو ان کو تحفظ حاصل ہے, اور جس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں یعنی اس جنوبی ایشیا میں اس سے زیادہ مسلمان اقلیتوں کو تحفظ نہیں. We don't have to be apologetic about minorities. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی میڈیا پہ یا کسی اخباروں میں یا آگے پیچھے یا سیمینار میں کبھی اقلیتوں کو کمپلینٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا, نہ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے. ان کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آزادی ہے, جہاں مندر نہیں بننا چاہیے گھر توڑ کے وہاں مندر بنا لیے ہوئے حکومت کے فنڈ کے اوپر, جبکہ نہیں بن سکتا. اسلام آباد میں مندر کے لیے زمین دی گئی ہے, وہاں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے. تو جتنی آزادی ہے کوئی یہاں اتنی تو انڈیا میں بھی, انڈیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. تو میرا خیال ہے وی آر ویری میگنینیمس. میں تو کہتا ہوں کہ ریسیپروکل بیسس پہ میگنینیمٹی ہونی چاہیے. آئی تھنک اس میں اگر میں دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کیونکہ آج ہم مسلم لیگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اقلیت از ناٹ اے
problem in Pakistan as such. It's my view. बिल्कुल सही. Yes, every Pakistani may have some problem. That is a different thing. So don't say it is aqliyat only. हाँ, यानी हमें मतलब कि मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं रोड में जाऊँ लोग चल जाए या फलानी चीज हो जाए या मैं कहूँ कि मुझे उस ये अकेलियत का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब का है. ये सबका ही प्रॉब्लम है कि जी अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती. तो माय व्यू इज कि जी मुस्लिम लीग जो बनी थी वो इक्वालिटी इन इमेंसिपेशन और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन थी. हाँ, बिल्कुल. रिलीजियस आज भी इंडिया में ज्यादा मुसलमान है भाई, तो ये ना बोले. हाँ, Let's not get into this akaliyat and religion and all that. that's true. Even Qaid-e-Azam said your religion is for yourself. Personal The protection. state must provide equal opportunity to every individual in Pakistan, whichever religion he is. It doesn't matter. Let's not bring religion into this in that sense. Once we achieved Pakistan, then the state of Pakistan is not concerned about your religion. This is my view. This is what Qaid-e-Azam said. That's बिल्कुल exactly. The problem that yes, there are problems कि जी सिंध में कुछ हो जाता है हिंदुओं के साथ या सिख के साथ, वो उसी तरह मुसलमानों के साथ भी हो रहा है. आप ज्यादा हो गए. आप पे ज्यादा हो ज्यादा जाता है. बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसलिए से शुरू होता है. The first and foremost duty of the government is to protect the life and property of each and every citizen, irrespective of caste and creed. देखिए, ये कहानी खत्म हो जाती है. You must understand the ethos behind the country is everybody is equal. Yes. ठीक है ना? Yes, there might be people who take advantage and do things to one minority, one type of people, or lesser fortunate people. It could be Muslim, Hindu, Sikh, Sikhai, anybody. So let's religion, I think. बल्कि सर मैं आपको ये मुस्लिम लीग के जो क़याम की एक वजह बहुत अहम जो अभी रह गई है वो सर भी तस्दीक करेंगे और तारीख में भी है. 1901 में एक और मसला हुआ था बंगाल में. देखिए मुसलमानों के साथ वो कहते हैं ना कि एक मिल्लत वाहिदा, आपके साथ सब लोग पिल पड़े थे आप पर. बंगाल में क्या हुआ था, आपका जो रस्मुल ख़त था, रस्मुल ख़त देवनागरी, वहाँ पर जो सर हमारा अरबी बंगाल के अंदर रस्मुल ख़त था वो भी तब्दील किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी आई. देवनागरी किया गया. सब एक चीज़ एक ही मुसलमानों के साथ सारे मसाइल नज़र आ रहे थे, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनना लाजिम व मलजूम था ना. लेकिन इसमें डिबेट जो करने की चीज़ है कि मुस्लिम लीग का शुरू में जो क़याम था वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है. We must understand कि they were the process. आपको पता है कि बंगाल was the seat of power in those days. Calcutta was the seat of the British power. जी 1911 में वो दिल्ली पे गया, उससे पहले ठीक है. अब आप हम मुस्लिम लीग की बात करते, आप ये क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस क्यों बनी थी, किसी ने किया? बिल्कुल. मैं आपको बता देता हूँ. और उसको बनाने वाले अंग्रेज थे, कांग्रेस को बनाने मगर बनी क्यों थी? बिल्कुल क्यों बनी थी? जी सर. Because of the caste differential. Exactly. Because of the caste differential within the Hindus. These are the middle class, I think, who made the Congress. अच्छा, आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही पुरमगज़ रहा है और हमारे व्यूअर्स ने भी यकीनन बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं, कुछ इस तरह के एंगल से हमने चीज़ों को डिस्कस किया है. न सिर्फ मुस्लिम लीग के क़याम और उसके अवामिल जो इतने रहे हैं, बल्कि आज भी जो पाकिस्तान जिस मौजूदा सूरत हाल से दो चार है, और एक ख़ास पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया या फिर कुछ पेड मीडिया जो है वो एक ख़ास तरीके से प्रोवोकेट करता है कि पाकिस्तान का क़याम तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को शायद तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उनके हकूक़ को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है. तो जब हमने डिस्कशन किया, एक तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, तो हमें अंदाज़ा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स के कॉमन इशूज़ हैं, और इसको कैटेगराइज हम नहीं कर सकते विद इन पाकिस्तान, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही रिस्ट्रिक्ट की हुई शायद एक आम पाकिस्तानी, एक आम किसी खास मजहब और कास्ट से रखने वाले के लिए, जो कि क्या माइनॉरिटी से भी ताल्लुक हो सकता है उसका. तो प्रॉब्लम्स हमके सिमिलर हैं. एक कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो कि सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास वो अहलियत नहीं रही शायद, या वो विल नहीं रही, पॉलिटिकल और इंडिविजुअल विल नहीं रही कि हम जो है वो लीडर्स पैदा कर सकें जो कि हमें रहनुमाई भी कर सके और हमें एक नया पाकिस्तान का जो विजन है उसको हासिल करने में कामयाबी दिला सके. बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का. हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी ज्वाइन कीजिएगा.